Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Words. In my today's video I will start new chapter 10, The Wolf Children 2. In my previous video I have explained chapter 9, The Wolf Children 1, along with its question answers and composition. You can check that videos. I have given link of all of these videos in the description of this video. So if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel English Words for further help and press bell icon so that you will not miss any update. Okay, let's start our chapter 10. Let's first discuss its words to know. Our first word is bound. Walk in a leaping manner. लड़खड़ा के चलना. Crouch. To squat down on the balls of the feet with knees bent and body hunched over. क्राउच कहते हैं जब हम जैसे एक बच्चा बैठ के आगे बढ़ता है, अपनी बॉडी को आगे करता है बैठ के. टू स्क्वेट डाउन ऑन द बॉल्स ऑफ द फीट विद नीज बेंट. अपने जो घुटने हैं उनको बेंट करके और उनको झुका के और वो घुटनों के सहारे पे जब वो चलता है और अपनी बॉडी को आगे करता है तो उसको बोलते हैं. जैसे छोटा बच्चा जो होता है वो जैसे चलना स्टार्ट करता है तो उससे पहले वो चलने से पहले वो अपने घुटनों के सहारे चलता है तो उसको बोलते हैं. इर फ्राइटिंगली स्ट्रेंज वियर्ड, किसी बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ को कहना. लैप टेक लिक्विड विद द टंग. लिक्विड कोई माया चीज़ हो, कोई पानी वाली चीज़ मतलब लिक्विड चीज़ हो तो उसको ज़ुबान से लेना या ज़ुबान से खाना उसको बोलते हैं. जैसे अक्सर जानवर वगैरह खाते हैं. मोर्न टू बी सैड स्पेशली बिकॉज समवन हैज़ डाइड. गमज़दा होना ख़ास तौर पर उस वजह से जब कोई मर जाए. ऑर्फनेज अ होम फॉर चिल्ड्रन विद नो पेरेंट्स. ऑर्फनेज कहते हैं यहाँ पे यतीम बच्चे रहते हैं जिनके घर नहीं होते, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, तो उन बच्चों के लिए जो घर होता है उसको बोलते हैं ऑर्फनेज, जहाँ यतीमों को रखा जाता है. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे जो है वो दो बच्चे जो होते हैं, दो लड़कियां होती हैं, वो वुल्फ्स के साथ रह रही होती हैं और सारे जो गांव वाले होते हैं वो समझते हैं कि ये डेमोन्स हैं, मॉन्स्टर हैं. और मिस्टर सिंह कहता है कि नहीं, ये मॉन्स्टर नहीं हो सकते. तो वो उन पे तहकीक वगैरह करता है, अपनी डायरी में भी लिखता है उसके बारे में. तो लास्ट पे उन्हें पता चलता है कि ये दो गर्ल्स हैं. तो अब वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया है कि ऑन नवंबर 4, 4 नवंबर को मिस्टर सिंह टुक द टू गर्ल्स. मिस्टर सिंह दो लड़कियों को ले आए टू द ऑर्फनेज इन द सिटी. शहर के जो यतीम घर था, यतीम खाना था उधर. हिज वाइफ हु हेल्प रन द ऑर्फनेज कुड हार्डली बिलीव हर आइज एज शी वॉच द वुल चिल्ड्रन. मिस्टर सिंह की जो बीवी थी, हिज वाइफ यानी मिस्टर सिंह की बीवी, हु हेल्प रन दी ऑर्फनेज, जो यतीम खाना था वो चलाने में मदद करती थी वहाँ पे. कुड हार्डली बिलीव हर आइज एज शी वॉच द वुल्फ चिल्ड्रन. तो उसने जब वुल्फ चिल्ड्रन को देखा, उन दो लड़कियों को देखा जो वुल्फ के साथ रह रही थी, तो वो उसने बहुत मुश्किल से अपनी आंखों पे यकीन किया उनको देखने के बाद कि ये बच्चे हैं. बोथ हैड थिक रफ स्किन ऑन देयर हैंड्स, नीज एंड एल्बोज बिकॉज दे मूव्ड ऑन ऑल फोर्स. क्योंकि वो बच्चों की तरह यानी जैसे जानवरों की तरह चलते थे, यानी अपने पाँव को और हाथों को नीचे रख के. तो इस वजह से उनके जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी. बोथ हैड थिक रफ स्किन ऑन देयर हैंड्स, नीज़ एंड एल्बोज़. उनके जो कोनियाँ थी, उनकी जो नीज़ थी, उनके जो घुटने थे और उनके जो हाथ थे, उसकी जो जिल्द थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा मोटी थी और बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी. बिकॉज दे मूव्ड ऑन ऑल फोर्स. वो इस वजह से ख़राब हुई हुई थी क्योंकि वो चार टांगों पे चलते थे या चार बाजुओं को और अपने घुटने वगैरह का सहारा लेके उस पे चलते थे. तो इस वजह से उनकी जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी और थिक हुई हुई थी. When they wanted to go a short way, they used their knees and elbows. जब उन्हें कहीं थोड़ी दूर जाना होता था तो वो अपने घुटने और अपने जो कोहनियाँ होती थी उनको इस्तेमाल करती थी. But when they wanted to run, लेकिन जब उन्हें भागना होता था, they would travel using their hands and feet. तो वो क्या करती थी, वो फिर अपने हाथों और अपने जो पाँव होते हैं उनका सहारा लेके, यानी वो फिर सफ़र करती थी. यानी जब उन्हें कोई थोड़ा सा दूर जाना होता था तो वो बच्चों की तरह जो नीज़ होती हैं, उनके घुटने और उनकी जो एल्बोज़ होती हैं, कोनियाँ, उनको इस्तेमाल करके वो चलती थी. लेकिन जब अगर उन्हें भागना हो तो वो क्या करती थी, नीज़ को और एल्बोज़ को ऊपर उठा लेती थी और सिर्फ पाँव को और अपने हाथों को नीचे रखती थी और उससे वो जल्दी चल लेती थी, जल्दी भाग लेती थी. तो वो इस तरह चलती थी. मिसेस सिंह गेव दैम ईच अ डिश ऑफ मिल्क विच दे लैप्ड अप. मिस्टर सिंह ने दूध का बना हुआ एक पकवान दिया या कोई डिश दी. विच दे लैप्ड अप का मतलब यानी उन्होंने बहुत इंजॉय किया, उन्होंने बहुत इंजॉय करके खाया. यानी लैप करके, जैसे मैंने पीछे आपको बताया है कि
زبان سے کھایا، جیسے جانور کھاتے ہیں. when she tried to touch them they ground and snapped at her hand. جب اس نے یعنی مسٹر سنگھ کی بیوی نے ان کو جب مسٹر سنگھ کی بیوی نے اس کو چھونے کی کوشش کی تو وہ بہت زیادہ چلائیں اور انہوں نے اس کے ہاتھ پہ مارا. دی گرلز ور گیون دی نیمز کاملا اینڈ آملا. ان دونوں لڑکیوں کو نام دیے گئے، ایک کا نام رکھا گیا کاملا اور ایک کا نام آملا. کاملا مینز لوٹس فلاور اینڈ آملا مینز برائٹ یلو فلاور. یہ دونوں کاملا اور آملا دو قسم کے فلاورز، مطلب ان کا میننگ ہوتا ہے. کاملا کا مطلب ہے لوٹس فلاور، ایک یہ فلاور ہوتے ہیں قسم کے، ان کو کہا جاتا ہے. اور آملا مینز برائٹ یلو فلاور، یہ چمکدار پیلے کلر کے پھول ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں. ان کو مطلب آملا کا مطلب ہوتا ہے چمکدار پیلے قسم کے پھول، یعنی دونوں کا مطلب پھول ہے. It was clear that Kamla was several years older than آملہ. یہ بات تو ظاہر تھی، بالکل واضح تھی کہ جو کاملا ہے وہ آملہ سے کچھ سال بڑی ہے. And Mrs. Singh guessed that Kamla must be about 8 years old. اور Mrs. Singh guessed that Kamla must be about 8 years old. اور جو مسٹر سنگھ کی بیوی تھی مسز سنگھ، اس نے اندازہ لگایا کہ جو کاملا ہے وہ تقریباً 8 سال کی ہوگی. The Singhs had no way of telling whether the two girls were sister or not. جو مسٹر سنگھ اور مسز سنگھ تھی ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا جس سے وہ بتاتے کہ جو یعنی جس سے وہ صحیح کر کے اندازے سے صحیح ایگزیکٹ بتا سکتے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ دونوں بہنیں ہیں یا نہیں ہیں. اینڈ دے ہیڈ نو آئیڈیا ہاؤ دے ہیڈ کم ٹو لیو ود دی وولفس. اور ان کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں تھا، کوئی انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکیاں جو ہیں وہ بھیڑیوں کے ساتھ رہنے کے لیے کیسے آئی تھیں. اٹ سیمڈ اے میریکل دیٹ دے ہیڈ سروائیوڈ ان دی جنگل فار سو لانگ. یہ بالکل ایک میریکل کہتے ہیں معجزے کو، یہ بالکل ایک معجزہ لگتا ہے کہ وہ جنگل میں اتنے لمبے عرصے کے لیے زندہ رہیں. مسٹر سنگھ decided that the discovery of the children should be kept a secret. مسٹر سنگھ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بچے ہیں وہ جو دریافت ہوئے ہیں، یہ جو بچے ہیں اس کے بارے میں کسی کو نہ بتایا جائے، وہ اس کو ایک راز رکھا جائے. his wife agreed that this was best for the girls. اس کی بیوی جو تھی اس نے بھی یہ بات مانی اور وہ اس بات سے متفق ہوئی کہ یہ لڑکیوں کے لیے سب سے اچھا ہے کہ اس بات کو سیکرٹ ہی رکھا جائے، اس بات کو کسی کو نہ بتایا جائے. It was a secret that the Singhs were not able to keep for long. یہ ایسا سیکرٹ تھا، یہ ایسا راز تھا جو سنگھ تھے، مسٹر سنگھ اور مسز سنگھ، وہ زیادہ عرصے تک اس کو چھپا نہ سکے تھے. when Mrs. Singh tried to give the girls their first bath. جب مسز سنگھ جو تھی مسٹر سنگھ کی بیوی، انہوں نے جب لڑکیوں کو پہلی دفعہ نہانے کی کوشش کی، the orphanage echoed with their halls. ایکوڈ کا کہتے ہیں آواز کا گونجنا. جب آواز گونج کے واپس آتی ہے تو جو آرفنیج تھا، پورا یتیم خانہ تھا، وہ ایسے ان کی جو چلانے کی آوازیں تھیں اس سے گونجنا شروع ہو گیا. soon talk of the wolf children spread through the city. جلد ہی وولف چلڈرن، وہ جو بچیاں تھیں وولف کے ساتھ جو رہ رہے تھے بچے، ان کے بارے میں باتیں پورے شہر میں ہونا شروع ہو گئیں یا پورے شہر میں پھیل گئیں. دی فرسٹ لیسن دیٹ آملہ اینڈ کاملا ہیڈ ٹو لرن واز دیٹ دے ور ناٹ وولفس. پہلا سبق جو آملہ اور کاملا کو سیکھنا تھا وہ یہ تھا کہ وہ بھیڑیے نہیں. دس واز فار مور ڈیفیکلٹ دین مسز سنگھ ہیڈ امیجن. جتنا مسز سنگھ نے سوچا تھا اس سے کئی زیادہ مشکل تھا. although she deliberately played with other child in front of Amla and Kamla, she could not get the wolf girls to behave like human. اگرچہ she deliberately played with other children in front of Amla and Kamla, حتیٰ کہ وہ آملہ اور کاملا کے سامنے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتی تھیں. she could not get the wolf girls to behave like human. لیکن وہ wolf girl جو بچیاں تھیں ان کو یہ نہ سکھا سکیں کہ ان کو کیسے انسانوں کی طرح رہنا ہے. فار ویکس دے اگنورڈ دی گیمز اینڈ لافٹر آف دی چلڈرن. انہوں نے کچھ ہفتوں کے لیے وہ جو بچے کھیل رہے تھے اور جو ان کی گیمز وغیرہ تھی، کھیلیں تھیں، ان کے جو ہنسنے کی آوازیں تھیں اس کو انہوں نے نظر انداز کیا. انسٹیڈ دے پریفر ٹو کروچ ان دی شیڈ اور اسٹینڈ موشن لیس ود دیئر فیسز ٹو دی وال. حتیٰ کہ وہ یہ چیز اس بات کو ترجیح دیتی تھیں کہ وہ کراؤچ جو اپنی کونیوں اور اپنے گھٹنوں کا سہارا لے کے چل کے وہ کسی سائیدار جگہ میں چلی جاتی، یا پھر اسٹینڈ موشن لیس اور حرکت کیے بغیر کھڑی رہتی ود دیئر فیسز ٹو دی وال. اپنے جو فیسز تھے وہ دیوار کی طرف کر کے، یعنی وہ اس بچوں کے جو کھیل رہتے تھے ان کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، اپنا منہ دوسری طرف کر لیتی تھی، یا چل کے چھاؤں میں چلی جاتی تھیں جہاں پہ وہ کھیل رہتے تھے اس کو چھوڑ کے، یا پھر اگر ادھر کھڑی بھی ہوتی تھی تو وہ نہ ہلتی تھیں نہ کچھ کھیلتی تھیں، کچھ بھی نہیں کرتی تھیں، اور اپنے جو منہ تھے وہ دوسری طرف کر لیتی تھیں. اونلی ایٹ نائٹ ڈیڈ دے بیکم ایکٹیو. صرف رات کو یہ
ایکٹیو ہو جاتی تھی، رات کو یہ چست ہو جاتی تھی. They would howl eerily or hurl themselves at the wall in an attempt to escape. They howl eerily or hurl themselves at the wall in an attempt to escape. وہ کیا کرتی تھی؟ eerily مطلب بہت زیادہ عجیب قسم کی وہ آوازیں نکالتی تھی، یا پھر وہ جو دیوار تھی اس کو مارتی تھی تاکہ وہ یہ کوشش کرتے ہوئے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، باہر نکل جائیں. They would only feed like wild animals, taking raw meat and liquids which they would eat and drink in a crouching position. They would only feed like wild animal. ان کو جنگلی جانوروں کی طرح ہی صرف کھلایا جاتا تھا. Taking raw meat یعنی پکا ہوا نہیں، جو دوسرا کچا گوشت ہوتا ہے وہ لیتے تھے. And liquids، اور وہ کچا گوشت کھاتی تھیں، اور لیکوڈس اور پینے کی جو چیزیں ہوتی تھیں وہ کھاتی تھیں. وچ دے ووڈ ایٹ، وہ اینڈ ڈرنک، وہ جو، اور وہ اس کو کس طرح کھاتی اور پیتی تھیں. ان اے کراؤچی پوزیشن، بیٹھ کے، جیسے جانور کھاتے ہیں اس طرح بیٹھ کے کھاتی تھیں. وین مسز سنگھ گیو آملہ اینڈ کاملہ ٹوائز ٹو پلے ود، جب مسز سنگھ نے، جو مسٹر سنگھ کی بیوی تھی، انہوں نے آملہ اور کاملہ کو کھلونے دیے کھیلنے کے لیے. They simply chewed them as if they were bones. انہوں نے اسے چبا دیا. چیو کا مطلب ہوتا ہے چبانا. انہوں نے اسے چبا دیا ایسے کہ انہوں نے اسے چبایا ایسے کہ جیسے وہ ہڈیاں تھیں. Whenever people went near them، جب بھی لوگ ان کے قریب جاتے. They snarled and arched their backs، جو وہ چلاتی اور اپنی جو بیکس مطلب اپنی بیک کو پیچھے کرتے ہوئے وہ پیچھے چلی جاتی، بیک کو دھکیلتے ہوئے. Shaking their heads backwards and forwards، اور اپنے جو ہاتھ ہوتے تھے ان کو آگے اور پیچھے ہلاتی. One little orphan boy tried to make friends with the wolf girl، ایک چھوٹے یتیم بچے نے کوشش کی کہ وہ wolf girl، جو wolf کے ساتھ جو گرلز رہتی تھیں، جو wolf کے ساتھ لڑکیاں رہتی تھیں، ان کو دوست بنائے. When they decided to play with him، جب ان لڑکیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ کھیلیں گی. They treated him like a wolf cub، تو انہوں نے اس کو اس طرح ہی اس کے ساتھ برتاؤ کیا جیسے کہ ایک بھیڑیے کے بچے کے ساتھ کرتے ہیں. Mrs. Singh had to rush over and rescue him from their playful act، مسٹر سنگھ کو بھاگ کے جانا پڑا اور اسے بچانا پڑا، وہ جو اس کے کھیل میں مار رہی تھی اسے بچانے کے لیے. مسٹر سنگھ realized how difficult it was going to be to educate the girls، مسٹر سنگھ کو احساس ہوا کہ ان بچوں کو تعلیم دینا کتنا مشکل ہو رہا تھا. even after month in the orphanage، یتیم خانے میں مہینے گزارنے کے بعد بھی. no progress had been made، کوئی بھی ان میں پروگرس نہیں پائی گئی، کوئی بھی ان میں بہتری نہیں آئی. it was clear that the girls did not think like humans، یہ بات تو بالکل ظاہر تھی، یہ تو بالکل صاف واضح تھی کہ جو لڑکیاں تھیں وہ انسانوں کی طرح نہیں سوچتی تھیں. for them it was more natural to behave like wolves، ان کے لیے بھیڑیوں کی طرح برتاؤ کرنا بہت ہی قدرتی بات. Then both girls fell seriously ill and sadly Amla died of kidney disease on September 21st, 1921. پھر دونوں لڑکیاں وہ سخت بیمار ہو گئیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آملہ 21 ستمبر 1921 کو گردے کی بیماری کی وجہ سے مر گئیں. For Kamla the younger wolf girl's death was a terrible setback، کاملا کے لیے بھیڑیوں کے ساتھ رہنے والی چھوٹی لڑکی کی موت ایک بہت برا صدمہ تھا. She howled for many days and refused to eat، وہ کئی دنوں تک چلاتی رہی اور اس نے کھانا کھانے سے انکار کیا. All she would do was sniff around for Amla's scent، وہ صرف ارد گرد سونگتی آملہ کی خوشبو سونگتی تھی. Gradually، آہستہ آہستہ کاملا ٹرن ٹو مسٹر سنگھ، کاملا جو تھی وہ مسٹر سنگھ کی طرف راغب ہوئی. اینڈ سلولی بگن ٹو رسپونڈ ٹو وومنس پیشنس اینڈ کائنڈنس، اور آہستہ آہستہ اس نے اس عورت کے صبر اور مہربانی پر رد عمل ظاہر کرنا شروع کیا. At last she started to eat cooked meat، آخر کار اس نے پکا ہوا گوشت کھانا شروع کیا. And the day came، اور وہ دن آیا. When she made her first human sound، جب اس نے اپنی پہلی انسانوں والی آواز نکالی. Mrs. Singh massaged Kamla's thin legs every day، مسٹر سنگھ کی جو بیوی تھیں وہ کاملا کی جو پتلی سی ٹانگیں تھیں ان کی روز مساج کرتی تھی، ان کو روز مالش کرتی تھی. This was done so that Kamla could stand upright، اپرائٹ کا مطلب ہوتا ہے سیدھا. وہ یہ اس لیے کرتی تھی تاکہ کاملا سیدھا کھڑی ہو سکے. Early in 1922 she could walk on her knees and a few months afterward rose up on her two legs for the first time،
1922 کے شروع میں وہ اپنے گھٹنوں کے سہارے چلتی تھی، لیکن کچھ مہینوں بعد وہ کھڑی ہو گئی اور پہلی دفعہ وہ اپنی دونوں ٹانگوں پر چلی۔ اٹ واز اے ونڈرفل مومنٹ فار مسز سنگھ ہو ہیڈ پیشنسلی اسپینٹ آورز ود کاملا۔ یہ مسٹر سنگھ کی بیوی کے لیے ایک بہت ہی شاندار لمحہ تھا، کیونکہ انہوں نے کاملا کے ساتھ برداشت سے کئی گھنٹے گزارے تھے۔ مسٹر سنگھ واز آلسو ڈیلائٹڈ۔ مسٹر سنگھ بھی بہت خوش تھے۔ ہی ہیلڈ آؤٹ ہز آرمز لائک اے پراؤڈ فادر ایز کاملا ٹک ہر فرسٹ فیو فالٹرنگ اسٹیپس۔ فالٹرنگ کا مطلب لڑکھڑاتے ہوئے۔ ہی ہیلڈ آؤٹ ہز آرمز، انہوں نے اپنی بازو کھول کے رکھیں، لائک اے پراؤڈ فادر، ایک فخر کرنے والے باپ کی طرح، ایز کاملا ٹک ہر فرسٹ فیو فالٹرنگ اسٹیپ، جیسے ہی کاملا نے اپنے کچھ لڑکھڑاتے ہوئے قدم اٹھائے۔ ناؤ کاملا بیگن ٹو ٹرسٹ ہیومنز، اب کاملا نے انسانوں پر اعتماد کرنا شروع کر دیا تھا۔ شی وڈ باؤنڈ ٹوورڈ مسز سنگھ وین اٹ واز ٹائم فار ہر ٹو ہیو ہر ملک اینڈ شی وڈ باؤنڈ ٹوورڈ مسز سنگھ، وہ مسز سنگھ کی طرف جاتی، وین اٹ واز ٹائم فار ہر ٹو ہیو ہر ملک، جب اس کا وقت ہوتا دودھ پینے کا، اینڈ شی وڈ انجوائے رائڈس آن دی سوئنگ جھولوں کو کہتے ہیں، اور شی بیکیم یوزڈ ٹو ویئرنگ اے ڈریس، اس کو کپڑے پہننے کی عادت ہو گئی، اینڈ شی ٹرائی ٹو لرن ٹو اسپیک، اور اس نے بولنے کی کوشش کرنا شروع کی۔ کاملا انڈرسٹوڈ موسٹ آف دی تھنگس دیٹ ور سیڈ ٹو ہر بٹ شی اسپوک ویری لٹل ہر سیلف، کاملا بہت ساری چیزیں جو اس سے کہی جاتی وہ سمجھ لیتی، لیکن ایون سو شی مینیجڈ بائی 1929 ٹو لرن اباؤٹ 50 ورڈز، حتیٰ کہ 1929 تک اس نے 50 الفاظ بولنا سیکھ لیے۔ ان دی آرفنیج گارڈن شی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ ٹو دی فلاورز اینڈ اینیملز، یتیم خانے کے باغ میں اس نے جانوروں اور پھولوں سے باتیں کرنا شروع کی۔ وین شی تھاٹ نو باڈی کوڈ ہیئر، جب وہ یہ سوچتی کہ کوئی اسے سن نہیں رہا، شی وڈ سنگ لاٹس آف لٹل فریزز، تو وہ بہت ساری چھوٹے چھوٹے جملے گاتی۔ فار آورز شی وڈ سنگ اوے ٹو ہر آڈینس آف چکن، گوٹس، پپیز اینڈ ٹریز، وہ گھنٹوں اپنے شائقین جو کہ مرغیاں، بکریاں، کتے کے بچے اور درخت تھے ان کے سامنے گاتی تھی۔ دین مسٹر سنگھ واز فورسڈ ٹو لیو دی آرفنیج فار سیورل ویکس، پھر مسز سنگھ کو، مسٹر سنگھ کی جو بیوی تھی، ان کو مجبوری میں یتیم خانے کو چھوڑ کر کئی ہفتوں کے لیے جانا پڑا۔ ہر آنٹ واز سیریسلی ال، ان کی جو آنٹی تھی وہ بہت سخت بیمار تھیں۔ کاملا کوڈنٹ انڈرسٹینڈ وائی مسز سنگھ ہیڈ لیفٹ ہر، کاملا کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ مسٹر سنگھ نے اسے کیوں چھوڑا ہے۔ فار 2 weeks شی وینٹ بیک ٹو ہر اولڈ ویز، 2 ہفتوں بعد وہ اپنے پرانے طریقوں پر چلی گئی۔ شی سیٹ ان اے ڈارک کارنر سوئنگ بیکورڈز اینڈ فارورڈ، وہ ایک تاریک سے کونے میں بیٹھ کر آگے اور پیچھے کی طرف ہوتی رہی، یعنی انسان جب اکیلا بیٹھا ہوتا ہے وہ اکثر ہلتا ہے اور آگے پیچھے ہوتا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں۔ ایوری ون ان دی آرفنیج واز ورڈ اباؤٹ ہر، یتیم خانے میں سب ہی اس کے بارے میں پریشان تھے۔ بٹ دیر واز نتھنگ دے کوڈ ڈو، لیکن کچھ بھی نہیں تھا جو وہ کر سکتے تھے۔ کاملا ریفیوزڈ ہر فوڈ، کاملا نے کھانا کھانے سے انکار کیا۔ شی اسٹاپ سنگنگ ٹو ہر سیلف، اس نے خود سے گانا بھی بند کر دیا۔ ایٹ لاسٹ مسز سنگھ ریٹرن، آخرکار مسز سنگھ واپس آئیں۔ کوئک کاملا، ماما ہیز کم بیک، سم ون کرائڈ، کسی نے چلا کر کہا۔ کاملا جلدی آؤ، ماما واپس آ گئی ہیں۔ دی ورڈز ایکٹڈ لائک میجک، ان لفظوں نے جادو کا کام کیا۔ کاملا رین ٹو گریٹ مسز سنگھ، کاملا بھاگتی ہوئی مسز سنگھ سے ملنے آئی۔ بوتھ ور اوور جوائڈ ٹو سی ایچ ادر، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ مسز سنگھ ہیلڈ آؤٹ ہر آرمز، مسز سنگھ نے اپنے بازو کھولے۔ لفٹڈ کاملا، اب کاملا کو اوپر اٹھایا، اینڈ کورڈ ہر فیس ود کسز، اور اس کے منہ پہ بہت زیادہ بوسے دیے یا چوما۔ کاملا ریفیوز ٹو لیٹ گو آف مسز سنگھز ہینڈ فار دی ریسٹ آف دی ڈے، کاملا نے باقی پورا دن مسز سنگھ کا ہاتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ دیٹ نائٹ مسٹر سنگھ سیٹ ان ہز اسٹڈی رائٹنگ اپ ہز نوٹس، اس رات مسٹر سنگھ اپنے پڑھائی کے کمرے میں بیٹھے اور انہوں نے اپنے نوٹس لکھے۔ ایز ہی فنش رائٹنگ، جیسے ہی ان کا لکھنا مکمل ہوا، ہی اسمائلڈ ٹو ہمسیلف، وہ خود سے مسکرائے۔ کاملا ہیڈ لرنڈ سم تھنگ مور امپورٹنٹ دین ہاؤ ٹو واک اینڈ ٹاک، کاملا بات کرنے اور چلنے سے بھی زیادہ اہم ایک چیز سیکھ چکی تھی۔ شی ہیڈ لرن ہاؤ ٹو لو اے ہیومن بینگ، اور وہ چیز کیا تھی کہ وہ سیکھ چکی تھی کہ انسانوں سے کیسے پیار کرتے ہیں۔ آن November 14, 1929 کاملا ڈائیڈ ایز آملہ ہیڈ ڈن آف کڈنی فیلئر، 14 نومبر 1929 کو کاملا کی بھی وفات ہو گئی جیسا کہ آملہ کی ہوئی تھی، آف کڈنی فیلئر، گردوں کے ختم ہونے کی وجہ سے۔ شی واز، یا گردوں کے بالکل خراب ہونے کی وجہ سے۔ شی واز گریٹلی مورنڈ بائی مسز سنگھ،
اینڈ دی ریسٹ آف دی چلڈرن ان دی آرفنیج. اس کی وجہ سے مسز سنگھ یعنی مسٹر سنگھ کی جو بیوی تھیں وہ اور یتیم خانے میں جتنے بھی باقی بچے تھے وہ بہت زیادہ دکھی ہوئے. اوکے ویور، یہ تھا ہمارا چیپٹر 10 دی ورلڈ چلڈرن 2. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ اٹ. اف یو ہیو ناٹ سبسکرائب مائی چینل, پلیز سبسکرائب مائی چینل انگلش ورڈس فار فردر ہیلپ اینڈ پریس بیل آئکن so that you will not miss any update. And if you have any question, any query, you can ask me in the comment section. Okay, thanks. Allah Hafiz.